बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। 21 मई 2026 जुमेरात का दिन है। ईरान का सख्त मौक़िफ़, पाकिस्तान के वफ़द का ईरान में मौजूदगी, और अब ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो ईरान पे दम दुरूद करने पहुंच रहे हैं। अरब मीडिया की ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने मुआहिदे के करीब पहुंच गया है और ईरान की अहम शख्सियात से फ़ील्ड मार्शल की मुलाकात होगी। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अमरीकी शराइत रद्द कर दी गई हैं। एक साइड पर रख के ईरान ने अपनी शराइत पे मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया है। साथ ही ईरान के साबिक़ सदर अहमदनजाद पे जासूसी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है, आया ये मनगढ़ंत हैं या कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं मगरबी मीडिया की तरफ से, अमेरिकन मीडिया की तरफ से, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ शुमाली वज़ीरिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है। 48 घंटों में सिक्योरिटी फोर्सेस का ये तीसरा बड़ा ऑपरेशन है शुमाली वज़ीरिस्तान में। इस पर आपको डिटेल देंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, रोज़ाना के हिसाब से दूसरा तीसरा दिन है, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि आप वीडियो देख लेते हो। जो फिगर सामने आती है हम चेक कर लेते हैं। उसमें लिखा होता है कि जो अनसब्सक्राइबर हैं उन्होंने आपकी वीडियो इतनी देखी है, और जो आपके सब्सक्राइबर हैं उन्होंने वीडियो इतनी देखी है। तो जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और चैनल को पसंद भी कर रहे हैं तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पाकिस्तान का वफ़द वज़ीर दाखिला होना तो ये चाहिए था कि ये वज़ारत ख़ारजा का काम है और ज़्यादातर वज़ारत ख़ारजा ऐसे मामलात में आगे होता है। मगर पाकिस्तान में चूँकि हम सब देखते हैं कि किस तरफ ताकत है, और इस टाइम पे ताकत का मरकज़ जो है वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा जो है वो मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी बिलाशुबा सहाफ़त में एक बड़ा नाम है। उनके चैनल अपने चल रहे हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब रहे हैं और साथ अब वज़ीर दाखिला हैं। उन्होंने दौरा किया है तेहरान का, उनको मनाने के लिए, जो ईरान का सख्त मौक़िफ़ था उनको मनाने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहुँच गए थे। अब वहाँ से चूँकि अरब मीडिया इस टाइम पे ज़्यादा कर रही है और पाकिस्तान से ख़बरें बड़ी कम निकल रही हैं। पाकिस्तान के सहाफ़ियों को इससे दूर रखा जा रहा है। सालसी की कोशिश जो पाकिस्तान कर रहा है उसमें बेहतरीन हिकमत अमली ये भी है कि मीडिया से जितना दूर रहोगे तरह तरह की ख़बरें जो है वो निकल पाती हैं। मगर चूँकि ज़्यादा ताल्लुक़ात इंटरनेशनल मीडिया के बड़े लीडरान के साथ होते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से ख़बरें निकाल पाते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के सहाफ़ियों के। अब अरब मीडिया भी अल जज़ीरा स्पेशली कोट कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मामलात को तय कर पाया है, करीब पहुंच गया है, और इन मामलात को मज़ीद आगे लेके जाने के लिए फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो आज पहुंच रहे हैं तेहरान। अपना दम दुरूद करेंगे। इससे पहले भी दम दुरूद किया, थोड़ा बहुत काम निकल आया था। पाकिस्तान सालसी की भरपूर कोशिश कर रहा है। सारे काम पाकिस्तान ने अपने घर के छोड़ के ईरान की सालसी में लगाए, जो एक बेहतरीन हिकमत अमली है। मगर दूसरे ममालिक अपने 99% काम भी करते हैं और साथ इस तरह के मुज़ाकरात भी करते हैं। चूँकि पूरी दुनिया में अगर इस मुज़ाकरात को, इस सालसी को देखा जाए तो अगर ये जनेवा में भी अगर मुज़ाकरात होते हैं तो दुनिया में यही तासुर जाएगा। जब तारीख़ देखी जाएगी, पढ़ी जाएगी, तो उसमें यही होगा कि इस जंग को पाकिस्तान ने रोका है, जो बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी तो अरब मीडिया क्लेम कर रहा है कि ये मामला तय पा गए हैं और फ़ील्ड मार्शल जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर ईरान की जो शराइत हैं वो इंतहाई सख्त है। 30 दिन का कहा जा रहा है कि मामला तय पाएंगे, फिर 30 दिन बाद यूरेनियम की अफज़ूदगी, इस पर बात होगी। जबकि अमरीका 4.8 अरब डॉलर देने और उनके असासे जो मुंजमद हैं उसमें नरमी लाने और 3.67 यूरेनियम की अफज़ूदगी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर राज़ी है, देने को राज़ी है। और ईरान अपने लिए ये 3.6 अपने पावर प्लांट वगैरह के लिए ये मांग भी रहा था जंग से पहले। जब अमेरिका ने कार्रवाई नहीं की थी तो ये सारी बातें उसने मान ली थी। अब मुश्किल डाल दी और ईरान ने एक और बीच में मज़ीद मुश्किल जो सामने वो लेके आए हैं अबनाए हुर्मुज़ को लेके। अब तो वो सिर्फ अबनाए हुर्मुज़ में जो पानी है उन इलाकों पे दावा नहीं कर रहा। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को मज़ीद खींचने के लिए उन्होंने थोड़े से पाँव फैला दिए और अब ओमान तक या वो चले गए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजीरा तक। अब जो वो अबनाए हुर्मुज़ का क्लेम कर रहे हैं उसमें यही मसाइल आड़े आएंगे
یہ چیزیں بیچ میں جو اہم چیزیں اپنا ہرمز، کیونکہ انہوں نے طے کر رکھا ہوا ہے امریکہ کے 2 بڑے مطالبات، باقی چھوٹے موٹے مطالبات وہ دیکھے جائیں گے۔ یورینیم کی افزودگی حوالے کریں، انریچمنٹ آپ نے مزید نہیں کرنی، اور ابنائے ہرمز کو پہلے کی طرح 28 فروری پہ جیسے تھا ان حالات سے پہلے اس طرح کا معمول پہ لانا۔ تو معمول پہ لانے کے لیے تو بھول جائیں، وہ معمول پہ ابھی آئے گا نہیں، ایران اس کے لیے مزید قربانی بھی دے گا۔ اور ایران نے اب جو اپنے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی اس کا نام رکھا ہوا ہے، عرب میڈیا کا یہ دعویٰ ہے، اور ابنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے اجازت نامہ جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا ہے، اور ایرانی اتھارٹی نے کنٹرول جو زونز ہیں اس کی تفصیل جاری کر دی ہے کہ جزیرہ جو ہے وہ قشم سے لے کے یو اے ای کی جو ریاست ہے القوین اس تک کنٹرول زون مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایران کے جبل مبارک سے فجیرہ کے جنوبی حصے تک علاقے کو شامل کیا گیا ہے، اور اس میں پھر بڑی بات کہ آپ کو اب جو بھی کرنا ہے آپ کو ایران سے لائسنس لینا ہوگا، لائسنس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ پاؤں بھی پھیلا دیے، اور ابنائے ہرمز کو کسی بھی طور پہ واپس جانے نہیں دیں گے، جس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں۔ ہمارے دوست اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار اس ٹاپک سے نکل جاؤ، ایران کے ٹاپک سے نکل جاؤ، بار بار وہی خبریں۔ بھائی ابنائے ہرمز کی جگہ پہ ہم اب پاکستان کا گوادر کا نام تو نہیں لے سکتے۔ ساری باتیں ہو رہی ہیں ابنائے ہرمز پہ، ساری باتیں ہو رہی ہیں ایران پہ، ساری باتیں ہو رہی ہیں امریکہ پہ، ساری باتیں ہو رہی ہیں معاملات پہ، مذاکرات پہ۔ ان مذاکرات میں نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، 14 نکات امریکہ کی طرف سے پیش کیے گئے، ایران کی طرف سے جو 10 نکات پیش کیے گئے، انہی پہ باتیں چلتی ہیں۔ وہ نکات کم ہو کے اب امریکہ کے 14 نکات میں سب سے 2 اہم نکات یہ 2 ہیں۔ اب ایران کیا چاہ رہا ہے؟ ایران اپنا ہرمز دینے کو تیار نہیں، ایران اپنے اثاثے واپس مانگ رہا ہے، منجمد اکاؤنٹ وہ اوپن کرنے کے لیے دوبارہ بول رہا ہے۔ اب اس دوران جو ایکزیوس ایک امریکی ادارہ ہے، اس نے خبر نوٹ کی ہے کہ امریکی صدر اور نیتن یاہو کے مابین فون پہ گفتگو ہوئی ہے جو درست نہیں، جس میں معاملات تھوڑے درست طریقے سے نہیں چلے، اور امریکی صدر بہت غصے میں تھے اور نیتن یاہو بھی بڑے غصے میں تھے۔ یہ بات بہت دور نکل گئی تھی اس فون کے دوران، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور ان میں کافی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ یہ باقاعدہ وہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ اب تلخ کلامی کس چیز پہ ہوتی ہے؟ ٹرمپ نے اوپنلی کہہ دیا کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ نیتن یاہو کو قبول ہوگا۔ اب یہ ظاہری طور پہ یہ بات ہے، جس طرح ٹرمپ بار بار کہتا ہے، کل کا ان کا بیان ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ میں تو نہیں مانتا، یہ مجھے ابھی جلدی نہیں ہے، جلدی ایران کو ہے وہ کرے، ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، امریکہ نے کارروائیاں کی ہیں، فوجی آپریشن امریکہ نے کیا ہے، اور اس کے بعد ان کی بحریہ، ان کی فضائیہ جتنی بھی ہیں وہ کام کی نہیں رہی، وہ تقریباً ہم نے ختم کر دی ہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں، مجھے انتظار ہے۔ اب اس کو آپ اپوزٹ میں لیں، اس کو بہت جلدی ہے نیتن یاہو سے ان کی بات۔ نیتن یاہو کیا چاہ رہا ہے؟ وہ اوپنلی چاہ رہا ہے کہ یہ جاری رہے، اور پاکستان کا جو کردار ہے وہ اس کو پسند نہیں کر رہا۔ انہوں نے اپنے مہرے جو لنڈسے گراہم ہے، جو ٹرمپ کے بڑے قریب ہیں، سینیٹر ہیں، ان کو پاکستان کے خلاف چھوڑ دیا۔ انہوں نے پاکستان پہ اعتراض ویسے بھی کیے ہیں کہ پاکستان یہ مذاکرات نہیں کر سکتا، پاکستان ایران کو جگہ بھی دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ خبریں بھی پاکستان کے خلاف آ رہی ہیں کہ پاکستان اربوں ڈالر جو ہے اس معاہدے کے نام پہ لے گا، اور یہ پاکستان کوشش کر رہا ہے۔ تو پاکستان کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تو ایک ان کو تسلیم نہیں کرتا، دوسرا پاکستان کوشش کر رہا ہے ایران کو۔ پاکستان، میں بار بار یہ کہتا ہوں دوستوں سے کہ پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ بھی کر رہا ہے، اور اگر ایران کو آپ دیکھیں تو ایران اس ٹائم پہ پوری دنیا میں جو امریکہ، اس خطے میں امریکہ کی بدماشی تھی، اس کے سامنے ایران نے بند باندھا ہے۔ یہ مسلم ممالک کو بعد میں عقل آئے گی، جو بند اس نے باندھا ہوا ہے ایران نے، اس نے خطے میں امن و استحکام کو قائم رکھا ہے، اور وہ آگے کے لیے، آگے آنے والے نسلوں کے لیے وہ کھڑا ہے، اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ یہ حالات نہ ہوں اس لیے ایران نے یہ بند باندھا ہے۔ مگر اس کی مخالفت زیادہ ہو رہی ہے۔ فی الحال لوگ اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ ایران آگے 50 سال کا آگے سوچ رہا ہے۔ اس میں تمام مسلمانوں کی، مسلم ممالک کی بہتر یہ ہے، جو میرے خیال میں جو ہر بندے کی اپنی رائے ہوتا ہے، کہ ایران اس ٹائم پہ بہترین جا رہا ہے۔ ابنائے ہرمز پہ لے کے پاکستان کی جو مذاکرات چل رہے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر وہاں پہ جاتے ہیں، دوبارہ ان کے ساتھ تعلقات مزید ہمارے جو گہرے ہوتی جا رہے ہیں ایران کے ساتھ، ایک اچھا انڈیکیٹر ہے جو ہمیں مل رہا ہے۔ مگر فیلڈ مارشل عاصم منیر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ان کی دوسری دفعہ ہوگی۔ پہلے 3 دن انہوں نے قیام کیا اور بہت سی باتیں۔ اب تو محسن نقوی کی جو ان کے سب سے اہم لوگ ہیں، جو ان کی ملٹری ہے، پاسداران، ان سے ان کی ملاقات، ان کی چیف سے، احمد وحیدی سے ملاقات ہوئی ہے۔
اور یہ ایک بڑی بات ہے. ان کے صدر پزشکیان سے ملاقات ہوئی ہے, وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات ہوئی ہے. اب پاکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر جائیں گے. ڈیفینیٹلی محسن نقوی نے اشارے دیے ہوں گے کہ حالات اس طرف آ گئے ہیں, تھوڑا یہ ہو گیا. پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ امریکہ سے فون پہ بات کرتے ہیں اور تھوڑی نرمی امریکہ کو دکھانے کی بات کرتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کیا تھا کہ اس دوران اپنے مذاکرات کے دوران 3 دن کے دوران 3-4 بار امریکہ سے فون پہ رابطہ کیا تھا اور معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی بات کی تھی, جو امریکی صدر نے پھر ٹویٹ میں بھی کر دی تھی. ابھی اس بار بھی اگر ایک آدھ جگہ پہ امریکہ نے سختی دکھائی ہے تو آگے جا کے پاکستان کے فیلڈ مارشل وہاں پہ موجود ہوں گے تو پھر وہ امریکہ سے ڈائریکٹلی بات کریں گے تو آسانی سے وہ ہو جائے گا. ایران کی شرائط جو ہیں, جو ایران امریکی شرائط کو 14 شرائط کو رد کر رہا ہے. اب رد کیسے کر رہا ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے اس کو نامنظور ہے. وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے منظور ہے مگر 30 دن کا وقفہ دیا جائے, 30 دن میں کوئی کارروائی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوگی, پرانے سسٹم پہ چلے جائیں گے, مگر اب بنائے ہرمز پہ کوئی بات نہیں ہوگی, اس پہ ٹول ٹیکس ہوگا, وہ ہمارا اور عمان کا مسئلہ ہے. کیونکہ آپ نے جو ہمارے خلاف کارروائی کی اس کی گارنٹی آپ دیں, ہمارے اثاثے اس کو کھول دیں, جو منجمد اثاثے ہیں اس کو ریلیز کر دیں. جو امریکہ آہستہ آہستہ دیکھیں سے پہلے 25% اس میں $4.8 ارب بنتے ہیں, اور کچھ ان کی تیل پہ جو پابندی ہے ان کو بھی چھوٹ دی جا رہی ہے, اور جو پابندیاں ان پہ لگائی گئی ہیں مزید پابندیاں ان کو بھی اس میں ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. امریکہ نرمی دکھا رہا ہے. تو وہ وہی ہو رہا ہے جو ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ شرائط جو ہیں وہ ایران کی شرائط پہ بات ہوگی. ایران کبھی بھی مذاکرات جیتے ہوئے, مطلب جو جنگ اس نے ڈیمونسٹریٹ کر کے جیتی ہے اس میں مذاکرات کی میز پہ آ کے وہ اس کو ہارنا نہیں چاہے گا. پوری دنیا کو اس نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ مذاکرات کے لیے کون بات کر رہا ہے. آج میں یہ کر دوں گا, کل میں وہ کر دوں گا, پرسوں میں وہ کر دوں گا. کل کی ڈونلڈ ٹرمپ کی خبر ہے کہ میں نے مزید جو 3 دن دیے تھے, 72 گھنٹے کا وقت تھا کہ عرب ممالک کے کہنے پہ میں نے 72 گھنٹے دے دیے ہیں اور 2-3 دن میں بڑی کارروائی کرے گا. آج اس سے پھر مکر گیا, یہ 150 مرتبہ سے زائد ہو گیا. آج کہہ رہا ہے کہ عرب ممالک کے کہنے پہ میں مزید ٹائم دینے کو تیار ہوں, مگر وہ معاہدے کے لیے راضی ہو جائیں, معاہدے کے لیے بیٹھ جائیں. تو ایسی باتیں اب مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے اور دنیا کو احساس ہو گیا کہ امریکہ ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہے. آج ان کے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے امریکہ کی, اس پہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک بار پھر ان کی عسکری طاقت جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ایران اس میں اضافہ کر رہا ہے. یورینیم کی افزودگی پہ ناظرین جو کارڈ کھیل رہا ہے اس ٹائم پہ ایران پاکستان کو یہی بتا رہا ہے کہ آگے 30 دن رکھیں, 30 دن میں کارروائی کوئی نہیں ہوگی, پھر مل بیٹھ کے بات کریں گے. مگر ایران کے جو ترجمان ہیں اسماعیل بقائی, انہوں نے ایک بیان دے دیا ہے کہ ہر بار مذاکرات میں کارروائی امریکہ کرتا ہے اور اس بار بھی امریکہ کچھ نہیں کرے گا. جب ہمارے مذاکرات کامیابی کی طرف جائیں گے امریکہ پھر ایک بڑی کارروائی کر دے گا. یہ امریکہ کی عادت ہے. تو ایران اس لیے مکمل طور پہ تیار ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا. اب یہ بات ان کا وزارت خارجہ کے ترجمان کہہ رہے ہیں, جو ایران کا موقف ہے, تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ کر دیا ہے ایران نے اس کے لیے کہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے. عرب ممالک چاہ رہے ہیں کہ کوئی بڑی کارروائی نہ ہو. آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ آگے مشکلات جو ہیں وہ مزید آئیں گی. کیونکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی جو 2 بڑی طاقتیں ہیں, جو ہم کہہ رہے تھے یہ یونی پولر ورلڈ اب نہیں رہا, یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے. جو ملٹی پولر میں کھلاڑی ہیں روس اور چین, انہوں نے کل اگر آپ اس کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ جو عالمی غنڈہ گردی ہے یہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے, اس کو روکنا ہوگا. اب اتنی بڑی بات تو انہوں نے کہہ دی, اپنی طاقت دونوں نے دکھا دی. مگر جب ایران کی باری آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ چائنا کا رویہ بدلا ہے. تو دونوں ممالک روس نے اور چین نے اتنی بڑی بات کہنے کے بعد صدر شی پنگ نے روسی صدر پیوٹن کو کہہ دیا کہ ہم ایک توانائی کے بحران جو ہیں وہ حالات خراب ہو رہے ہیں, تو آگے ہم نے توانائی کے حساب سے ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ معاہدہ کرنا ہے. اب توانائی کے حساب سے لانگ ٹرم معاہدہ کرنا, ایسے موقع پہ ایسے بات کہنا, ایران کو اندازہ تھا, ان کو یہ یقین تھا کیونکہ توانائی کی زیادہ ضرورت چین ہم سے پوری کر رہا ہے, جس طرح وینزویلا کو یقین تھا اس طرح ایران کو بھی ایک غلط فہمی تھی کہ چین جو ہے وہ ہماری مدد کو آئے گا. ان کو توانائی زیادہ تر, تو ایران کا 90% ہے وہ چین کو تیل کی مد میں دے رہا ہے.
آپ اندازہ لگائیں 90% جو ایرانی تیل ہے اس کا خریدار صرف چین ہے. تو ان کو لگ رہا تھا، مگر وہاں پہ چین نے ایک اور ٹرن لے لیا. وہ جو ہم کل سے کہہ رہے تھے کہ اگر ٹرمپ کی پیوٹن کی اور چین کی باتیں کلیئر ایران کے حوالے سے ہوں گی تو ہمیں کلو مل جائے گا. اب یہاں پہ تھوڑے اشارے مل رہے ہیں، وہ ایران کی اس جنگ کو بند کرنا بھی چاہ رہے ہیں، ابنائے ہرمز کو اوپن بھی کرنا چاہ رہے ہیں، توانائی کے معاملات بھی ان کو آ رہے ہیں، مگر اوپنلی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہم لانگ ٹرم معاہدہ. اب وہ روس کی طرف موو کر رہا ہے کہ وہاں سے تیل وغیرہ گیس وغیرہ لیے جائے. تو ایران ایک بڑا دروازہ تو ان کے سامنے بند ہو رہا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ حالات بہتر ہوں، کیونکہ تیل پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں 60% پاکستان میں بڑھ گیا. دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، اثر پاکستان پہ پڑتا ہے، کردار ہم ادا کر رہے ہیں، بینیفٹ ہم کو نہیں مل رہا. ایران سے پابندیاں اٹھتی ہیں جس پہ ہم بار بار بات کرتے ہیں، اس سے پابندیاں اٹھتی ہیں تو ایران کے ساتھ پاکستان بھی بوسٹ کرے گا. ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں ایران کے سابق صدر احمد نجاد پہ، جو 2 بار ایران کے صدر رہے ہیں، 2005 سے لے کے 2009 تک پہلے ٹرم میں، دوسری ٹرم میں 2009 سے لے کے جو مظاہرے بھی اس ٹائم پہ ہوئے تھے اور 2013 تک گئے تھے. 2013 تک وہ تو یہ تقریباً 8 سال بنتے ہیں کہ انہوں نے صدارت کی ہے ایران کی، اور بڑے پاپولر رہے ہیں، بڑے قصے ان کے مشہور ہیں. یکدم ان پہ ایک نیو یارک ٹائم نے، مغربی میڈیا نے ایک بڑا الزام لگا دیا، اور اس ایک خبر ایسے پھیلی کہ وہ پوری دنیا میں وہ خبر آگے جا رہی ہے اور ان کو جاسوس کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. یہ ایسے پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری ایک من گڑھ سٹوری ہے. یار 2 بار ملک کے صدر رہنے والے امریکہ اور اسرائیل کے سخت خلاف بھی تھے، ان کو ناپسندیدہ زیادہ طور پہ یہی کرتے تھے. آیت اللہ خامنائی کے بڑے قریب رہے ہیں، مگر پھر تھوڑے بہت ان کے اختلافات سسٹم کے ساتھ پیدا ہو گئے تھے. اس کے باعث انہوں نے ایک اوپنلی الزامات لگائے تھے کہ جو پاسداران تھے اور جو ان کی ایجنسی تھی، ایران کی خفیہ ایجنسی، اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے سربراہ جو ہیں وہ بھی پھر اسرائیل کے جو ہے وہ جاسوس نکلے. تو اس حد تک یہ اوپنلی بات کرتے تھے، اور ساتھ اپنی جو ایران کی ملٹری ہے ان کو کرٹیسائز کرتے تھے، اور ان کے اختلافات سیاسی طور پہ بھی بہت زیادہ تھے. تو ان کو 2017 سے 2018 تک نظر بند کیا گیا. وہ بھی نظر بند اس طرح کیا گیا غیر اعلانیہ طور پہ. ایسے نظر بند نہیں تھے کہ ایک جیل میں ان کو رکھا جائے. وہ اوپنلی تھوڑی بہت نقل و حرکت کرتے تھے، مگر ملک سے باہر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے سب سے طاقتور اسٹیبلشمنٹ پہ وار کیے ہیں. تو سیاسی طور پہ انٹرنل ان کے آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر جاسوسے کے اتنے بھونڈے الزامات ان پہ لگانا کہ وہ امریکہ کی طرف سے ان کے امیدوار ہوں گے اور وہ ایران پہ حکمرانی کرے گا، جس بندے نے 8 سال ایران کے صدارت کے طور پہ کام کیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ایک من گڑھ سٹوری ہے جو نیو یارک ٹائم نے آگے کی ہے، اور ابھی مزید امریکن میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور پوری دنیا میں اور ٹویٹر پہ، ایکس پہ، سوشل میڈیا پہ یہی بات چل رہی ہے. حالانکہ 2 بار ان کو جو ہے ترکی جانے سے، اور جو اسرائیل کے قریبی سمجھے جانے والے ممالک ہیں ان میں ان کو جانا تھا، مگر ان کو ان کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے ان کو جانے نہیں دیا گیا، اور ان کا پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا گیا تھا. اب بھی ان پہ سختیاں ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، مگر ان پہ جو بڑے حملے ہوئے ان میں وہ بچ نکلے تھے. اب الزامات ان پہ مسلسل لگائے جا رہے ہیں. ایسے بندے پہ الزام لگانا، پھر اس کا موقف نہ آنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے، جو ملٹری ہے، اس کے خلاف ہے. حالانکہ یہ مجتبیٰ خامنائی جو آیت اللہ خامنائی کے بیٹے ہیں اس کے بڑے قریب رہے ہیں، اور اس دور میں بھی یہ ان کے بڑے قریب تھے، اور آیت اللہ خامنائی کے بھی بڑے قریب پہنچ گئے تھے. تو سیاسی اختلافات کے باعث 2011 میں ان کے سیاسی اختلافات زیادہ ہو گئے تھے، جب آیت اللہ خامنائی ان کی اجازت کے بغیر انہوں نے انٹیلیجنس چیف کو اور کچھ سینئر سیکیورٹی اہلکاروں کو، جو ایجنسی کے اہلکار تھے، ان کو انہوں نے فارغ کیا تھا، اور کچھ کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا تھا. اس سے ان کے اختلافات زیادہ ہو گئے تھے، اور اس وقت سے لگ رہا تھا کہ یہ اب مزید سیاست میں تھوڑے کم دکھائی دیں گے. حالانکہ ان کے آئین میں ہے کہ 2 دفعہ آپ صدارت کے لیے الیکشن لڑ سکتے ہیں، اس کے بعد آگے لڑ نہیں سکتے. ان کو آگے پھر روکا بھی گیا ہے، مگر آئین کے تحت 2 دفعہ آپ صدر بن سکتے ہیں، جو آلریڈی وہ 2 دفعہ بن چکے ہیں. اب یہ سیاسی اختلافات ان کے ہیں، اس لیے وہ نظر بند ہے، ان کا کوئی موقف آگے آ نہیں سکتا، مگر الزامات کی ایک بوچھاڑ ہے جو ان پہ کی جا رہی ہے. شمالی وزیرستان میں ناظرین بات کرتے ہیں.
شمالی وزیرستان میں پرسوں جو کارروائی کی گئی، ایک بڑا آپریشن کیا گیا، فضائی آپریشن کیا گیا شیوا کے علاقے میں، تو وہاں پہ 18 عسکریت پسندوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا۔ اب شمالی وزیرستان میں مسلسل آپ دیکھیں تو 1-1.5 ماہ سے وہاں پہ کرفیو کا سما ہے، اگر آپ دیکھیں ان علاقوں میں سیکیورٹی فورسز، پاکستان سیکیورٹی فورسز کا۔ اور یہاں پہ یہ جو کل کارروائی کی گئی ہے، اس میں کل تو خبریں آ رہی تھی کہ 30 کے قریب عسکریت پسندوں کو جو ہے وہ اس میں ہلاک کیا ہے، مگر آہستہ آہستہ مزید خبریں جو سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں ایک اہم کمانڈر تھے جن کے سر پہ انعام مقرر تھا 30 لاکھ روپے کا، ان کی بیچ میں ہلاکت ہوئی ہے۔ عمر عرف جان میر تور ثاقب، یہ زیادہ تر تحریب کاری جو ہے وہ زمین کے اندر، یہی تحریب کاری اس کی ہوتی تھی کہ وہ ایسا مواد رکھتے تھے جس سے زیادہ تباہی ہوتی تھی، تو وہ ایسے مواد کو رکھنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے 4 ساتھی بھی مارے گئے ہیں۔ کورم میں کل جو واقعات ہوئے ہیں ان میں 2 گروپ جو ہے وہ مسلح گروپ جو تھے وہ آپس میں لڑ پڑے تھے، مناتوں کا علاقہ تھا، اس میں امتی گروپ اور ممتاز گروپ وغیرہ جو آپس میں، کاظم گروپ آپس میں لڑ پڑے تھے، اس میں پھر آپس میں انہوں نے 19 جو ان کے عسکریت پسند تھے وہ بیچ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ جو خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کے حالات ہیں ناظرین، اس پہ ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کئی بار کر چکے ہیں۔ دوست چونکہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یار آپ ٹچ ذرا خیبر پختونخوا کے بھی دے دیا کریں۔ اب یہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان آج جو ہم بات کر رہے ہیں اس ٹائم پہ بھی 2, 4, 5 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہوں گے۔ رواں سال کا اگر ریکارڈ آپ دیکھیں تو ہزاروں آپریشن ہو چکے ہیں۔ تو یار جو ہزاروں آپریشن ہوتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہوتی ہیں، جو ہم نام رکھ لیتے ہیں کہ یار یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہے، مطلب معلومات کی بنا پہ آپریشن کر رہے ہو تو اس میں سیکیورٹی فورسز کو کامیابی ملے گی۔ 14,000 14,500 کے قریب رواں سال اگر ہم نے آپریشن کیے اس میں ہم نے 2,000 1,800 1,500 شدت پسندوں کو ہلاک کیا۔ تو 14,000 آپریشن میں، یار 14,000 آپریشن میں ہم آپریشن کرتے ہیں اور اس میں 2-2,500، اور پھر ہم جو باقی ریکارڈ دیکھتے ہیں تو عام شہریوں کی اور سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو خیبر پختونخوا میں شدت پسند بہت زیادہ ہیں، جو عسکریت پسند ہے ان کا گڑھ ہے موجود ہے، جو سابقہ ٹرائبل ایریاز ہیں۔ باجوڑ کی بات کریں تو باجوڑ، جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ یہ 2 علاقے ماموند اور لوئے ماموند، اس طرح شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، اگر 52، یہ صرف 2 تحصیلیں 52-50 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ لگتی ہیں، اور یہاں پہ مسئلے ہیں تو یار یہ تو ایک دن سے نہیں ہے، یہ مسئلے یہ 2003 سے 2007 سے چلے آ رہے ہیں۔ جب افغانستان میں بھی یہ لڑنے جاتے تھے تو یہاں پہ یہ جمع ہوتے تھے ماموند وغیرہ میں، یہاں پہ یہ عسکریت پسند اور انتہا پسند یہاں پہ ایک دن سے نہیں ہے، 2007 سے یہاں پہ موجود ہیں۔ ان کے یہاں پہ اڈے ہوا کرتے تھے اور اب بھی ان کے اڈے موجود ہیں، اور چونکہ سپلائی لائن آپ دیکھیں تو آسان ہے 52 کلومیٹر کا افغانستان کے ساتھ۔ یہی حال شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان کا ہے، یہ دونوں اضلاع 300 کلومیٹر شیئر کرتے ہیں۔ خیبر کا بھی یہی حال ہے، جو خیبر ہماری ایجنسی ہے، جو سابقہ ایجنسی تھی، تو ان کو وفاق اپنے کنٹرول میں لے گا، اور وہاں پہ کیونکہ صوبائی حکومت کی طرف سے اور وفاق میں اختلاف پایا جاتا ہے آگے خیبر پختونخوا میں آپریشن کو لے کے، تو وہ ابہام کو بھی دور کر دیا جائے گا۔ وفاق کے انڈر اگر کسی طریقے سے صوبے بنانے میں لے کے آتے ہیں یا ڈائریکٹلی آ کے 28ویں ترمیم میں کوئی چینج لے کے آتے ہیں پاکستان میں، تو آپ آئینی ترامیم بڑی آسانی سے کر لیتے ہو۔ موجودہ حکومت ہر قسم کی آئینی ترامیم کر سکتی ہے، بس ان کے پاس جادو ہے، یہ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ تو پھر کر لینا چاہیے جو آپ جس طریقے سے عدلیہ کا پورا ڈھانچہ آپ نے اڑا کے رکھ دیا ہے، تو یار پھر ایک فائدے کا کام بھی کر لینا کہ صوبوں کے اختیار سے جب آپ کو مشکلات آ رہی ہیں خیبر پختونخوا کے تحریک انصاف کی حکومت سے، تو اس کو اٹھا کے پھر ڈائریکٹلی وفاق کے انڈر کر دیں، اور جو آپ نے کرنا ہے وہ پھر اپنے طریقے سے کریں، مگر عوام کو اس لعنت سے آپ ان کی جان چھوڑائیں۔ ہم افغانستان کو کلیم کر رہے ہیں اور افغانستان میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، 7,000 کے قریب، 6,500 کے قریب۔ UN کی جو رپورٹ ہے، رشیا کی جو رپورٹ ہے، ڈنمارک کی جو رپورٹ ہے، اس سے ہٹ کے جو پاکستان نے رپورٹ دی ہے تبھی دنیا بلیو کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ 23,000 سے زیادہ عسکریت پسند افغانستان میں موجود ہیں، جس میں پاکستان کی عسکریت پسند جو ہے وہ 6,500 7,000 ہیں۔
تو جب تک وہ رہیں گے، ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی آتے ہیں، افغان حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے، ہر قسم کا جدید اسلحہ جو ہے جو امریکہ نے چھوڑا ہوا ہے وہ افغان حکومت کے تھرو ان عسکریت پسندوں کو جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو ملتا ہے۔ تو جب تک افغان رجیم ہوگی، موجودہ افغان رجیم موجود ہوگی، پاکستان نے ایک فیصلہ کیا تھا، اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی، بار بار افغانستان کی موجودہ حکومت کو ایک ٹولہ کہتے تھے کہ یہ زبردستی مسلط ہے، اور اب اگر دیکھیں تو پاکستان نے اس سے زیادہ کارروائیاں اس مسلط ٹولے پہ کی ہیں۔ تو جب تک آپ موجودہ افغان حکومت کی رجیم کو چینج نہیں کریں گے، پاکستان کو ری وزٹ کرنا پڑے گا، اسی بات پہ آنا پڑے گا جو ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کی تھی۔ اس رجیم کے بارے میں پاکستان نے تقریباً فیصلے بھی کر لیے تھے کہ 2026 تک ان کو رہنے دیا جائے گا، 2026 تک ان کو اکھاڑنا پڑے گا ہر طریقے سے، کیونکہ جب تک ان کے قدم نہیں اکھاڑے جائیں گے افغانستان سے، پاکستان میں یہ حالات بنتے رہیں گے اور اسی طرح کی کارروائیاں ہوتی رہیں گی۔ ہر قسم کا سپورٹ یہ فراہم کر رہے ہیں۔ اب پاکستان اس نتیجے پہ تو پہنچ گیا کہ افغان حکومت جو ہے، موجودہ رجیم جو ہے، اس کی ذمہ دار ہے۔ تو جب افغان حکومت اس کی ذمہ دار ہے تو پھر دوست ممالک کے کہنے سے ان کے خلاف کوئی آپریشن رکنے والے نہیں ہے۔ آپ آگے جا کے دیکھیں گے، فی الحال تو ایران کے بڑے مسئلے آ رہے ہیں، مگر پاکستان کو فوکس کرنا پڑے گا اپنے ان ٹرائبل ایریاز پہ۔ اس میں ناظرین اگلی ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔